बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 49 है और आज हमारा पारा नंबर 5 का जो है आगाज हो रहा है। आयत जो है हमारे आज आयत नंबर 26 से 35 तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 24 आयत भी है हमारे पास। अच्छा जी, 24 से है फिर आयत हमारी। वल मुहसनातु, और वो जो शादीशुदा हैं, मिनन निसाई, औरतों में से, इल्ला मगर, मा मलकत, वो जिनके मालिक हुए, ऐमानुकुम, तुम्हारे दाएं हाथ। अच्छा, यहाँ पर निकाह के बारे में बता रहे हैं अल्लाह ताला कि निकाह उन लोगों से जायज है, यानी निकाह आपके ऊपर हराम है जो ऑलरेडी मैरिड है, यानी शादीशुदा औरतों से निकाह हराम है। पिछली आयत अगर आप गौर करेंगे तो पीछे की आयत जो आई है वो इसी चीज की आई थी कि कौन से रिश्ते के साथ शादी हो सकती है और कौन से रिश्ते के साथ शादी नहीं हो सकती है, अल्लाह ताला ने डिटेल में बताया। उसी की कंटिन्यूएशन है कि वो औरतें जो शादीशुदा हैं उनसे तो निकाह नहीं हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारी बांदियां थी, अब तो इस दौर में खैर ये चीज नहीं है, लेकिन उस दौर में ये चीज थी। तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि जब क्या हुआ था, हमने भी पढ़ा था जंग बदर वगैरह में 70 लोग शहीद हो, यानी कैद होकर आए थे, और उसमें क्या हुआ था कि कुछ औरतें भी थी, और होता यही है कि जो गवर्नमेंट होती है उनके पास चली जाती हैं, फिर वो तकसीम करते हैं अपने सिपाहियों को, और उसमें कंडीशन यही है कि आप निकाह करेंगे, यानी उनसे भी, ठीक है। जैसे ही कोई औरत कैद में आती है, यानी जब कैद वाला टाइम था, कैद में आती है, गुलाम बनती है, तो उसका जो अपने पहले शौहर से निकाह जो है वो टूट जाता है, और फिर वो अब निकाह उसका दोबारा, इसलिए निकाह दोबारा हो जाता है अगर कैद में आ गई, किसी ने उसको कैद कर लिया है, यानी जंग हुई, जंग में वो कैदी बन गई है, तो अब वो गुलाम बन गई है, यानी आजाद थी लेकिन अब गुलाम की कैटेगरी में आ गई है, तो उसका पहले शौहर से निकाह टूट गया कैद में आते ही। तो अब जो गवर्नमेंट है वो अब अपने सिपाही को दे रही है, तो अब वो सिपाही क्या करेगा, निकाह कर सकता है उस औरत से, ठीक है। किताब अल्लाह अलैकुम, ये लिखी हुई बात है, ये फर्ज की हुई बात है कि शादीशुदा औरत से निकाह हराम है, उसके बरक्स गुलाम बांदी जो है उससे निकाह जायज है, यानी उससे भी रिलेशनशिप कायम करने के लिए निकाह ही करना होगा। व उहिल्ल लकुम, और हलाल किया गया है तुम्हारे लिए, माँ वो जो वरा अलावा है, दालिकुम उनके, अन तब तगु कि तुम तलाश करो, बि अम्वालिकुम साथ अपने मालों के, मुहसिनीना निकाह में लाने वाले हो, गैरा ना के मुसाफिहीन बदकारी करने वाले। अच्छा, अब शादीशुदा औरतों के अलावा भी अल्लाह कह रहा है औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल है, अब तुम उनसे निकाह कर सकते हो। अच्छा, निकाह करने की कंडीशन वही है कि मेहर अदा कर सकते हो, और उसके लिए वही है कि आपने मेहर देना है। अच्छा, पैसे देना जो है ना, किसी और मकसद से ही पैसे दिए जाते हैं, जब गलत काम करने के लिए जाते हैं मर्द हजरात, तो उसमें भी पैसे देने होते हैं उन्हें, ठीक है, जिनाकारी के लिए भी। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि उस जगह पैसे देने के बजाय हलाल रिश्ते में आओ निकाह के लिए, और उसके लिए अपना माल भी खर्च करो, यानी मेहर भी अदा करो, बदकारी की नियत से ना जाओ। फमस तम तुम, तो जो फायदा उठाया तुमने, बिही साथ उस निकाह के, मिन हुन्ना उनसे, फ़आतू हुन्ना तो दे दो उन्हें, उजूर हुन्ना मेहर उनके, फरीजा मुकर्रर किए हुए, यानी निकाह हो चुका है तो उनके अब मेहर उनको दे दो। वला जुनाह अलैकुम, और नहीं कोई गुनाह तुम पर, फीमा उसमें से जो, तरागई तुम बाहम राजी हो जाओ, बिही जिस पर, मिन बादिल फरीजा बाद मेहर मुकर्रर करने के, यानी अब आपका मेहर मुकर्रर हो चुका है निकाह के अकॉर्डिंग। अब तो काम तो ये था कि शौहर अब बीवी को अपना निकाह दे दे। वैसे तो ये सिचुएशंस आइडियली है, ऐसा नहीं होता है आमतौर पे। आइडियली सिचुएशन यही है कि जैसे निकाह हो और औरत आदमी जो है फौरन से अपनी बीवी को मेहर भिजवा दे,
ठीक है। क्योंकि निकाह होने के बाद फौरन थोड़ी देर के बाद रुखसती हो जाती है, रुखसती नहीं भी हुई तो दे दे, और अगर वो नहीं दे रहा है तो जब रुखसती हो जाए अपने घर ले जाए, तो सबसे पहले उसको मेहर ही दे। ठीक है, ये आइडियली सूरत है, हालांकि ऐसा बहुत कम घरानों में होता है। मेहर देने की सुन्नत भी जो है वो बिल्कुल ही फौत शुदा है, हमें उसको जिंदा करने की जरूरत है। बड़े नॉर्मली औरतें कह देती है मेहर दिए कोई जाते हैं, लिखने के लिए होते हैं, वो कौन से आदमी दे देते हैं मेहर। यानी मेहर की जो कंडीशन है वो डाइवोर्स के लिए रखी हुई है। अल्लाह ना करे अगर डाइवोर्स हो जाती तब मेहर की बात आएगी, अदरवाइज तो मेहर देने की चीज कोई है, वो तो लिखने की चीज है। ठीक है, हालांकि यहाँ हम आयत में क्या देख रहे हैं कि अल्लाह ताला कितना ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि जब निकाह कह रहा है तभी फौरन से आयत में, उसी आयत में ही मेहर का भी नाम ले रहे हैं। अच्छा, ये कह रहा है ताला कोई गुनाह नहीं है अगर तुम बहम रजामंदी हो, यानी अब मेहर मुकर्रर हो चुके हैं, अब एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद अब ये बात कर ली है, शौहर ने कह दिया है कि मेहर तय है, लेकिन मैं अभी नहीं, बाद में दूंगा, या इतने महीने बाद दूंगा, या इतने दिन के बाद दूंगा, या कंडीशन ये हुई कि शादी का घर था वो बैंक जा ही नहीं सका तो उसने कहा कि मैं कल दूंगा। अब ये एक दूसरे की अच्छा रजामंदी के साथ ये काम हुआ, या पहले दूंगा बाद में दूंगा, या थोड़े थोड़े करके दूंगा एक साथ नहीं दूंगा, तो लेकिन ये आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। जाहिर सी बात है बीवियां नहीं डिमांड करती हैं मेहर, तो वो रुखसत दे ही देती हैं। तो अगर ये चीज रुखसत मिल चुकी है तो इसका फायदा उठा लो, तो गुनाह नहीं है। यानी रुखसत मिल जाने के बाद कोई गुनाह नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद, आप चाहे बाद में दें पहले दें थोड़ा थोड़ा करके दें, इसमें कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह है बहुत इल्म वाला बहुत हिकमत वाला। यानी उसने तंगी वाले मामले नहीं किए हैं, उसने हिकमत वाले ही मामले किए हैं। अगर गौर किया जाए तो दीन में वाकई बहुत आसानी है। बज़ाहिर लगता है कि दीन बहुत तंग है, दीन तंग नहीं है, बहुत आसान ही वाला है। तो यहाँ से हम आयत में देख रहे हैं कि एक तो वही बात है कि शादीशुदा औरतों को, आदमी को इजाजत है 3 से 4 शादियां करने की, लेकिन औरत को नहीं है। ये सवाल भी आता है वैसे कि औरत को क्यों नहीं है। औरत को इसलिए नहीं है क्योंकि उसके नस्ल का काम चलाना होता है, और अगर शादियां अलग अलग शौहर से होंगी तो पता ही नहीं होगा कि वो जो नस्ल जो चला रही है वो आगे बच्चा है वो किसका है। और भी बहुत सारी हिकमतें हैं कि औरत को इस तरह अल्लाह ने डिजाइन ही नहीं किया है कि वो एक साथ दो दो शौहर की कमांड को कबूल करे। वो एक की कमांड पे ही थक जाती है, तो 2-3 की कमांड पे तो वो पागल हो जाएगी, ये भी है। बाकी और भी बहुत सारी हिकमतें होंगी इसके अंदर, लेकिन बहरहाल औरत जो है एक ही शौहर के लिए है, और बाकी उसके बरक्स भी और बहुत सारे अल्लाह ताला ने ऑप्शन से कहा वो लो, लेकिन शादीशुदा औरत के वो जो है वो हराम है। अच्छा, दूसरी आयत आती है फिर, वमन लम यस्तति, और जो कोई ना इस्तिताअत रखता हो मिनकुम तुम में से, तौलन फरागी की यानी कुदरत की, अन ये के यन के हा वो निकाह करे, अल मुहसनाती उन औरतों से जो आजाद हैं, अल मुमिनाती जो ईमान वालियां हैं। अब कंडीशन ये है क्योंकि अरब के दौर में बहुत ज्यादा मेहर होता था, औरतों को, आजाद औरतों का मेहर जो था वो बहुत ज्यादा था। अब इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं इस्तिताअत रखते बहुत ज्यादा मेहर की, ठीक है, ये हमारे दौर में भी वैसे अप्लाई होता है कि जो रिच फैमिलीज से होती हैं लड़कियां तो उनके मेहर बहुत ज्यादा होते हैं, और जो डाउन फैमिलीज से होती हैं तो उनके मेहर कम होते हैं। ये हमारे यहाँ भी खैर ये तफरीक पाई जाती है। बहरहाल, तो अरब में क्या था, उसमें आजाद औरतों के बहुत ज्यादा मेहर होते थे, तो अब जिसकी इस्तिताअत नहीं है आजाद औरत से शादी करने की, तो वो क्या करे, फमिम मलकत ऐमानुकुम, तो उससे जो मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, यानी आ, गुलाम से, जो गुलाम बांदियां हैं, मिन फतयातिकुम तुम्हारी लोंडियों में से, अलमुमिना जो मोमिना है। कंडीशन ये है कि गुलाम बांदियां हैं और मोमिन भी हैं, ईमान वाली भी हैं, तो उनसे तुम निकाह कर सकते हो। और उनका निकाह जो है, उनका जो मेहर है आजाद औरत के मुकाबले में कम होता है, यानी उनको मेहर बहुत थोड़ा दिया जाता है। जो गुलाम बांदियां होती हैं उनको थोड़ा मेहर दिया जाता है, इसलिए तुम उनसे निकाह कर लो, उनके बजाय तुम इनसे निकाह कर लो। अच्छा, है कंडीशन यही कि जब अल्लाह ताला ने ये खुद ग्रुप्स बनाए हैं कि जैसे हम लोगों में भी ग्रुप्स पाए जाते हैं, अल्लाह के लिए तो हर इंसान बराबर है,
چاہے وہ کسی اونچی ذات کا ہو یا کسی اونچی فیملی سے بلونگ کرتا ہو یا نیچی فیملی سے بلونگ کرتا ہو، اللہ کے لیے تو سب برابر ہیں. واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اللہ تو تمہارے ایمانوں کو بھی جانتا ہے اور تم میں سے تو بات ہے. لیکن پھر بھی یہ انسانوں کے اندر تفریق پائی جاتی ہے اور یہ غلط بھی نہیں ہے. جو اب ہے تو وہ ہے کلچر وائز، تو اس میں طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہیں اپنے ہی جیسی کیٹیگری کے لوگوں میں جائیں اور اس میں ہی نکاح کریں، بشرطے کہ یہ کہ آپ لوگ کسی اور کیٹیگری میں جائیں اور اس سے نکاح کر لیں. اس میں ہوتا یہ کہ ذہنی طور پہ بھی جو ہے، کیونکہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ ایسا ہے کہ ان کی ایک ہی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی سوچ ہونا چاہیے. اگر ہسبینڈ کو پتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ بہت نیچے طبقے سے آئی ہے یا بہت اونچے طبقے سے آئی ہے، تو وہ نہیں ایکسپٹ کر پائے گا. وہ بیوی تو ظاہر سی باتیں شمار کرے گا ہی، لیکن پھر بھی ایک ذہنی طور پہ ایک ہم آہنگی نہیں رہے گی. ڈفرینشیٹ کچھ نہ کچھ خیالات میں رہیں گے. یا آپ کہہ لیں کہ ایک ہسبینڈ ہے وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، بہت زیادہ، اور اس کی بیوی آ جائے بالکل جاہل بیوی آ جائے، تو وہاں بھی اختلافات رہیں گے. تو اس لیے اللہ خود چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایک کلچر وائز ہے مینٹین رکھنا، وہ چیز مینٹین رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میاں بیوی کا رشتہ بہت زیادہ کریم والا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور میاں بیوی کا ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ جیسے جملے کہے بھی جاتے ہیں، لباس والا کہا جاتا ہے کہ لباس ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے، تو وہ لباس اسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ان کے ذہنی طور پر بھی وہ ایک ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چیز بہرحال مینٹین کیا جائے تو اس میں بھی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ کے ہاں درجے سب کے برابر ہیں. پھر یہ آگے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو نکاح کر لو ان سے اجازت سے ان کے مالکوں کی. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو انہیں مہر ان کا معروف طریقے سے. محصنات، نکاح میں محفوظ ہونے والیاں، غیر مصافحات، نہ بدکاری کرنے والیاں. یعنی اب جیسے ولی بیٹی کے ولی ہوتے ہیں، بیٹی کی نکاح جو ہے ان کے بنا ولی کی اجازت سے نہیں ہونا چاہیے، یعنی ولی کا ہونا ضروری ہے بیٹی کے نکاح کے لیے. ایسی ہی باندی کے نکاح کے لیے بھی جو اس کے آقا ہیں، جو اس کے ولایہ کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی سپاہی کو مل بھی گیا ہے، باندی عورت مل گئی ہے، تو وہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کو نکاح میں لے لے یا غلط کام کرے، وہ بیٹی کی طرح بھی رکھتے تھے. تو پھر وہ کرتے بھی یہ تھے کہ بیٹی کی طرح ہی ان کی رخصتی بھی کر دیا کرتے تھے. تو یہ ان کے لیے ہی ہے جنہوں نے خود ریلیشن شپ قائم نہیں کیا ہو اور اس لونڈی کو یا باندی کو بیٹی کی طرح ہی گھر میں رکھا ہو، تو اب تم ان سے جا کے پرمیشن لے کے نکاح کرو، یعنی بھگا کے یا ایسے حرکتیں نہیں کرنی ہے، پرمیشن کے ساتھ نکاح کرو. ان سے جا کے پوچھو، ان کا اذن لو، اذن کے معلوم کرنے کے بعد پھر جو مہر آزاد عورتوں کا ہوتا ہے اس سے کم دیا جاتا ہے ان کو، تو ان کو مہر ان کا دو. نکاح کے مقصد سے ان کا نکاح کرو، نہ کہ غلط کام کرنے کے لیے ان کو پرووک کرو. ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست، یعنی چھپے دوستی والا تو کام پھر کرنا ہی نہیں ہے. یہ چیز ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھی تھی. کس میں ہم نے پڑھی تھی؟ عدت کے موقع پہ ہم نے پڑھی تھی. لیکن جب نکاح کے لیے آئیں گے تو چھپ چھپ کے تعلق نہیں ہونا چاہیے، بظاہر ہونے چاہیے. تو چھپی دوستیاں تو اللہ کو ویسے ہی پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آزاد عورت کا آپشن نہیں ہے تو باندی سے کر لو، اور باندی کو بھی ان کا مہر دو. فَإِذَا أُحْسِنَّ، تو جب وہ نکاح میں لائی جائیں، فَإِن، پھر اگر، أَتَيْنَ، وہ آئیں، بِفَاحِشَةٍ، کسی بے حیائی کو، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان پر ہے آدھی وہ جو پاک دامن عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا میں سے. یعنی اب آپ نے نکاح کر لیا ہے، نکاح میں آ چکی ہے، لیکن وہ ابھی بھی کچھ بدکاری یا کوئی غلط کام کر رہی ہیں. اچھا، بدکاری والا کام وہی کہ آزاد عورت آدمی کو کیا سزا ہے؟ ان کی سزا ہے 100 کوڑے، یعنی رجم. ٹھیک ہے، شادی شدہ عورتیں یا آدمی جب غلط کام کرتے ہیں تو ان کو پھر رجم کی سزا دی جاتی ہے. لیکن اگر یہ غلام عورتیں اگر وہی غلط کام کریں گی تو وہ ان کے برآدی ہو جائے گی سزا، یعنی 50 کوڑے کی پھر سزا ملے گی انہیں، کیونکہ آدھا مہر دیا گیا تھا، اور ویسے بھی یہ وہ مقام نہیں رکھتے ہیں جو آزاد لوگوں کا مقام ہوتا ہے. تو اس لیے ان کا جو ہے آزادی والا پھر وہ بھی نہیں ہوگا، ان کو 50 کوڑے ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ جیسے جب اچھا آگے پڑھتے ہیں. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے گناہ سے تم میں سے. یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے سزا کی بات کس لیے رکھی ہے؟
تاکہ لوگ ڈریں، کوڑوں سے سزا سے ڈریں کہ سزا بھی ملے گی. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ جو گناہ سے ڈرے اس کے لیے رخصت دے دی ہے، لیکن بہرحال تم صبر کر لو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ایک آپشن اللہ نے دے دیا ہے کہ آزاد عورت آپشن نہیں ہے، تو غلام کی طرف چلے جاؤ، باندی کی طرف چلے جاؤ. گناہ کا تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو نکاح کر لو، لیکن اگر تم صبر کر سکو، یعنی تم ویٹ کرو، اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے کوشش کرو، اور آزاد عورت، تم آزاد ہو تو تم آزاد عورت سے ہی نکاح کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ جو آزاد عورت کی جو اولاد ہوتی ہے تو اس کو وہ مقام نہیں ملتا تھا سماج میں جو ایک یعنی جو باندی عورت کی جو اولاد ہوتی ہے تو اس کو وہ مقام نہیں ملتا تھا جو آزاد عورت کی اولاد کو ملتا تھا. تو پھر یہاں سے بھی کانفلکٹ آ جائیں گے، یہاں سے بھی پھر ابھی ماں برداشت کر رہی تھی کہ اس کو سوسائٹی کے تانے مل رہے تھے اور اس کو وہ چیز اپریسیشن نہیں مل رہی تھی جو ایک آزاد عورت کو ملتی ہے، یا وہ خود بھی مجازی طور پر آزاد بن ہی نہیں پا رہی تھی، اپنے آپ کو غلامی تسلیم کری ہوئی تھی. تو ظاہر سی پتہ جو چیز اس کے اندر ہے وہ بچوں میں بھی کنورٹ ہوں گی، اور بچوں کو بھی پھر وہ چیزیں، لوگوں کی نگاہیں اور لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صبر کر لو، آپشن بہرحال موجود ہے، لیکن اگر تم صبر کر لو، تم اپنے حالات کو درست ہونے کا انتظار کر لو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق کی بات ہے کہ اگر جب ہم بھی یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائیوں کے ٹائم پہ یا بیٹوں کے ٹائم پہ، اور یا جن کے دیور چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ٹائم پہ، تو اس بات کا ذہن میں رہے کہ اسٹیٹس جو ہے وہ تھوڑا بہت مینٹین رہے. مینٹین اس لیے رہے تاکہ ذہنی ہم آہنگی مینٹین رہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بالکل لو کلاس سے لڑکی آتی ہے تو سسرال والی پہلے ہی نہیں ایڈمٹ کر پاتے ہیں اسے، تم تو ہو ہی ایسی. شہر میں کوئی گاؤں کی لڑکی آ جاتی ہے تو اس سے کہتے ہیں تم تو ہو ہی گاؤں والی. تو مطلب اتنی ساری چیزیں اس نے سننی ہے، تو اس کے برعکس یہ ہے کہ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے شادی کرو. اور خیر اگر آ بھی جائے تو گناہ کی بات بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ بہت ہی غلط چیز ہے جن کے گھروں میں آ گئی ہے گاؤں کی تو وہ بہت ہی غلط کام کرا، یہ بھی نہیں ہے. تو پھر صبر کے ساتھ کام کرو، پھر ان کو وہ رسپیکٹ دو جو ان کو ملنا چاہیے، پھر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ حسن سلوک کا بھی کیا جائے بہرحال. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہاں سے ہم یہی سبق کی بات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے ایمانوں کو، اور ہم میں سے بعض ہی بعض کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی اگر اپنا ہم تھوڑا سارا کلچر وائز بھی اگر ہم کچھ مینٹین کر سکیں تو اس میں بھی کوئی گناہ یا حرج والی بات نہیں ہے. پھر آگے یرید اللہ لیبین لکم، چاہتا ہے اللہ کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے. کیا چیز واضح کر دے؟ حلال اور حرام واضح کر دے. جو سوسائٹی کے اچھے اور غلط ٹرمز جو ہیں، نارمز ہیں، وہ بیان کر دے. جائز اور ناجائز کا فرق بیان کر دے. وَيَهْدِيكُمْ، اور وہ رہنمائی کرے تمہاری، سنن الذین من قبلکم، طریقوں کی ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو پسندیدہ طریقے تھے یا جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے، ان لوگوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے. ان لوگوں کو تمہیں بتایا جائے، تمہیں یاد دلایا جائے کہ ان لوگوں کو دیکھو. یعنی اگر ہم اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ چیز ہونا چاہیے، یا ہماری ایک ہیبٹ ہونا چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی صحابہ یا صحابیات کی ہسٹری پڑھ رہے ہوں، بایوگرافی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو واقعات ہیں ان کو پڑھ رہے ہوں. اچھا، آپ ریفلیکشن کے جو فائدے ہیں نا وہ بہت انگینت ہیں. یعنی جب حدیث کورس کیا تھا میں نے تو بہت ساری حدیثیں پڑھی تھی، اور بہت ساری حدیثوں سے گزرے بھی تھے، اور بہت ساری حدیثیں جانی بھی تھیں. تو لیکن پھر بھی ایک چیز مسنگ تھی. یہ ہوتا تھا کہ سن لی ہے لیکن پھر بھی وہ بات نہیں آتی تھی جو آنی چاہیے. اچھا، جب ریفلیکشن کرنے لگ گئے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو حدیثیں تو ہیں اسٹور مائنڈ کے اندر، حدیثیں تو ایسی باتیں سنی ہوئی ہیں تو حدیثیں مائنڈ کے اندر ہیں. تو جب ہم ریفلیکشن کر رہے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری باتیں نا حدیثوں کے ذریعے پھر آپ کو کھلنے لگ جاتی ہیں. اچھا، یہ تو بات ہم نے حدیث میں بھی پڑھی تھی. مطلب وہ ہم نتیجہ خود ہی نکال رہے ہوتے ہیں اپنا ریفلیکشن کے ذریعے. بات ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنی، اور بات کرتے کرتے ہم اسی نقطے پہ پہنچ جاتے ہیں جو قرآن اور سنت میں کہا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. تو پھر جب آپ کو اس حدیث کا جو معنی پھر آپ کو اپنے ریفلیکشن کے ذریعے سمجھ آتا ہے نا، تو وہ قابل رشک والا ہوتا ہے. تو اب اس میں طریقہ یہی ہے کہ پھر کرنے کا کام ہمارے لیے یہی ہے کہ پھر ہم قرآن، سنت، احادیث، سیرت ان سے جڑے رہیں تاکہ ہمارے جو خیالات ہیں پھر ان جیسے ہی ہو جائیں یا ان کے قریب قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ مہربان ہو تم پر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ بہت علم والا، حکمت والا ہے. یعنی علم اور حکمت والا کیا ہے کہ وہ بندوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر مہربان ہے. وہ ان طریقوں کی اصلاح کروانا چاہتا ہے تم سے جو طریقے اس کو اپنے بندوں کے پسند تھے. پہلے لوگوں کے جو طریقے پسند تھے اس کی تمہیں رہنمائی کرنا چاہتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے بائیوگرافیز کھولو اور ان کو پڑھو اور ان کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزارو. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ مہربان ہو تم پر. ٹھیک ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ چاہتے ہیں وہ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم جھک جانا بہت بڑا. یعنی اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے حلال اور حرام کو واضح کرے، جائز اور ناجائز کو واضح کرے تاکہ تم غلطی میں نہیں مبتلا ہو. لیکن وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اپنے ڈیزائرز کی، جن کی ڈیزائرز ہی بہت زیادہ ہیں، جن کی خواہشات ہی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے بنا پر وہ پھسلتے ہیں. وہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ تم بھی پھسلو، تم بھی نہ نکاح کی طرف جاؤ نہ کسی اور ذمہ داری کی طرف، تم بھی اس غلط کام کی طرف ہی جاؤ اور اس میں پھسلو، بار بار پھسلو. وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم باطل کی طرف جاؤ حق کو چھوڑ کے. تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے. ہمارے ساتھ جو لگا ہوتا ہے، ایک تو ہمارے سماج کلچر، جو ہم مذہبی کلچر یعنی مغربی کلچر جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں بلا سوچے سمجھے. تو وہ چیز ہمیں بہت ورغلا رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ تو کلچر ہی چل رہا تھا. حالانکہ ہمارا تناظر جو ہے، مسلمان کا جو ایک ورلڈ ویو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ الگ ہے اور باقی لوگوں کا الگ ہے. ہمارا تو بالکل الگ ہی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے سنت اور قرآن کی تعلیم سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. تو اس کے اکارڈنگ ہی ہم اپنے تناظر کے اکارڈنگ ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیز جائز ہے، ہم اس کو لیں گے. یہ نہیں کہ کچھ جو ٹرینڈ میں چل رہی ہے، جو ٹرینڈ میں فیشن چل رہے ہیں، بس اس کے پیچھے اندھی تکلیف ہم کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن ٹرینڈ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں اور جو غلط کام وہ کریں ہم ایز اٹ از اس کو فالو کر لیں. لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا ہے. اللہ نے ہمیں سب چیز واضح کر کے بیان کی ہوئی ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، چاہتا ہے اللہ کہ وہ ہلکا کر دے تم سے. کیا ہلکا کر دے؟ یعنی اس کو پتا ہے وہ خلق الانسان ضعیفا، کہ وہ پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور. اسے پتا ہے کہ انسان کی وسعت کتنی ہے، اسی لیے تو اس نے نماز میں وضو کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ تیمم کی بھی آپشن دی. اسی لیے تو اس نے روزوں میں جب حضر میں پورے کہے اور قذر میں قضا کرنے کو بھی کہہ دیے. اسی لیے تو اس نے طہارت کے مسائلوں کو بھی آسان کر دیا ہے کہ مٹی کا ہی اس نے پاک کر دیا ہمارے لیے. اور بھی بہت سارے اگر دینی فرائض میں ہم دیکھیں کتنی زیادہ رخصتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، تو ان رخصتوں کا فائدہ ہم نے اٹھانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کی کتنی وسعت ہے، اس نے انسان کی وسعت کے اکارڈنگ ہی تمام احکامات اتارے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ چیز نہیں چلتی. اچھا، میں ایک چیز پر غور کر رہی تھی کہ ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم چغلی نہیں کریں، غیبت نہیں کریں یا رانگ ٹاک نہیں کریں. تو اگر اب دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر یہ چیز جو ہے غیبت وغیرہ اتنی رچ بس گئی ہے، جیسے خون چل رہا ہے نا نسوں میں، ایسے ہی وہ بھی چل رہی ہے. یعنی اگر آپ یہ چیز کہو نا کسی سے کہ میں یہ چیز نہیں کرتی، تو ان کو ایسا ہی لگے گا کہ جیسے آپ ایک جنگ کا اعلان کر رہی ہیں یا اپنے آپ کو آپ بہت زیادہ پاک دامن ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے میں بھی ہمیں کوئی غلطی یا کمی یا اپنے ایمان کی کمزوری نہیں فیل کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے وہ ٹرمز جو ہیں، وہ جو نارمس ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وسعت کے اکارڈنگ یہ دین اتارا ہے. لیکن وہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کر کے اور بہت ساری چیزیں ہم اتنے زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں کہ جو جائز چیزیں بھی ہیں پھر ان کو جب ہم اڈاپٹ کرتے ہیں
تو وہ چیزیں ایسی لگتی ہیں معاشرے میں جیسے آپ لوگ ایک جہاد کسی فضا قائم کر رہے ہیں. بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں تو یہ کلیئر امیج ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ ظلم پر مبنی نہیں ہے، وہ ہمارے وسعت کے اوپر ہے. کیونکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. مطلب یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم کمزور انسان ہیں، یہ اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں فطری طور پہ، لیکن جو احکامات ہیں وہ ہماری وسعت کے اکارڈنگ ہی ہیں. آگے ہے یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں مسلمانوں، تمام مسلمانوں سے خطاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے. اچھا یہاں دیکھیں ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تناظر نان مسلمس کے تناظر سے الگ ہے. ان کے یہاں باطل، سود یہ کچھ معنی نہیں دیتا. ان کو تو وہ بڑا اچھا آپشن لگتا ہے کہ بھائی بینک پر رکھ کے اگر پیسے رکھنے سے اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں کیا غلط ہے. لیکن ہمارے تناظر میں یہ بات فٹ ہی نہیں ہوتی کہ جب پیسہ رکھے رکھے بڑھ رہا ہے تو وہ سود آ رہا ہے اور وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو ہم تو نہیں لیتے وہ پیسے، یا ہم وہ والے کام نہیں کرتے جو باطل ہیں یا جو دھوکے پر مبنی کام ہے، جو رشوت پر مبنی کام ہے. ہم تو یہ کام نہیں کریں گے. تو یوں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں مسلمانوں کو ہی سمجھ آئیں گی، ان کو سمجھ نہیں آئیں گی. یہ باتیں تو ہمارے تناظر کے اندر ہیں. اچھا اس میں باطل طریقے سے کیا ہے؟ ایک تو یہی ہو گیا سود وغیرہ ہو گیا، آپ کی حرام کاری ہو گئی، رشوت وغیرہ، یا پھر دھوکے سے مال ہڑپنا، یا پھر حرام چیزیں بیچنا، یہ بھی چیز آ جاتی ہے. یا ناپ تول میں کمی کر دینا، یہ بھی چیز بڑی عام ہو چکی ہے. یا اپنی اتھارٹی کا حق جتانا، کسی کا مال ہڑپنا، یہ کوشش کرنا. تو یہ سارے طریقے کیا ہیں؟ مال کو باطل طریقے سے ہڑپنے کے ہیں. الا مگر ان تکون تجارتن، یہ کہ ہو تجارت، ان تراضٍ، باہمی رضامندی سے، منکم تمہاری. یعنی اگر ایک بزنس کر رہے ہیں اور بزنس میں آپ لوگ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے سے منافع بھی ہو رہا ہے ایک دوسرے کا، تو اس میں آپ منافع لے سکتے ہیں بزنس کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے، بزنس میں آپ منافع لے سکتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے دونوں کو ہی فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا تو دونوں کا ہی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جس میں ایک فرد کو جو ہے نقصان ہے اور ایک فرد کو فائدہ ہے، تو یہ چیز تو نہیں ہوگی. تو اس میں چیز جو ہے یہ چیز جائز ہے، اس میں آپ مال ایک دوسرے کا لے سکتے ہیں، یعنی بنا ہوا ہے کنٹریبیوشن. اچھا آگے کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو. یعنی سوئسائڈ حرام ہے، یہ ہم بارہا پڑھ بھی چکے ہیں کہ سوئسائڈ جو انسان جس چیز سے اپنا آپ کو مارتا ہے تو قیامت کو عذاب بھی اس کو اسی کا ہی دیا جائے گا، یعنی وہ اسی سے ہی ڈیلی مر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ مرڈر، کسی پہ کہنے کے بجائے کسی کا مرڈر کرنا، یہ چیز بھی جو ہے حرام قرار دی ہوئی ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ ہے تم پر نہایت رحم کرنے والا. اچھا اگر اس ورڈ پر غور کیا جائے ولا تقتلوا انفسکم، تو ایک سوسائڈ ورڈ آ رہا ہے، آپ لوگ اس پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ سوسائڈ جب انسان کرتا ہے تو محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. یعنی ظاہر سی بات ہے وہ خوش باش انسان تو نہیں ہوگا جو سوسائڈ کا قدم اٹھائے گا. اگر اللہ نہ کرے، ویسے اگر آپ ٹرائی کر کے بھی دیکھیں اپنے اوپر بھی کہ آپ سوچیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹنی ہے، تو آپ کا ہاتھ کب کپا جائیں گے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد مجھے بہت تکلیف ہونی ہے، تو آپ اپنا ہاتھ لے کے ہی نہیں جائیں گے. یا ہم اگر ڈیلی ہمیں روزمرہ کے کام میں دیکھیں، چھری سے کام ہوتا ہے، کیچی سے کام ہوتا ہے، لیکن ہم کتنی احتیاط کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہلکی سی بھی لگ گئی تو بڑی تکلیف دے گی ہے یا آگے ہمیں نقصان ہوگا. تو آپ سوچیں کہ ہم اتنے زیادہ محتاط ہوتے ہیں اپنے لیے کہ ہم آگ سے بھی ڈیلی کھیل رہے ہوتے ہیں، آگ کا کام ہوتا ہے ہمارا ہر وقت کا، لیکن ہم پھر بھی بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے نتیجے جو ہے پتا ہے کہ کیا اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیکن ایک وہ انسان جو سوسائڈ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں اگر یہ حرکت کروں گا تو اس کا نتیجہ مجھے کیا ملے گا، لیکن وہ پھر بھی یہ کام کر رہا ہے، تو غور کرنے کی بات یہ کہ اس کی ذہنی کیفیت مطلب کیا ہوگی اس ٹائم پر. اس کا مطلب وہ نارمل کیفیت میں تو نہیں ہے، یعنی جو ایک انسان کی نارمل سائیکو کی کنڈیشن ہوتی ہے، ایموشنلی اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ ایموشنلی اسٹرانگ تو بالکل نہیں ہوگا اس ٹائم پر، اور اپنی ذہنی حالت میں بھی نہیں ہوگا. وہ اس کا مطلب وہ بالکل سائیکو والی لائن چلا جائے گا، سائیکو کی طرف، اور بالکل مایوسی کی طرف ہوگا. تو ہم ایسے کون سے کام کر سکتے ہیں کہ اپنی یوتھ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی
मायूसी की तरफ ले जाने से रोकें अपने आप को, क्योंकि मायूसी से ही इंसान फिर इतना बड़ा स्टेप उठाता है, उसको लगता है जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब ये चीज हासिल नहीं हुई तो जिंदगी अब खत्म। आप सोचें ये जो साइको है ना, मतलब साइकिल लेवल कितना जाके पहुंच चुका है कि उसको लग रहा है कि एक एरर आ चुका है तो जिंदगी खत्म हो गई। अरे भाई जिंदगी तो बहुत बड़ी है, अगर एक चीज नहीं मिली तो दूसरी, मतलब ये हमारे लिए कहने के लिए आसान है, लेकिन जो बंदा ये स्टेप उठा रहा है उससे आप बात करें तो वो तो डूबा पड़ा हुआ है इसी बात के ऊपर कि जिंदगी खत्म हो चुकी है, और मायूसी में इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि उससे आगे कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो मतलब वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है। तो कौन से ऐसे इकदाम हम उठा सकते हैं कि जिससे कि हम अपने यूथ की भी इस्लाह कर लें और अपने भी हम इस्लाह करें कि हम उस कंडीशन में जाना तो दूर सोचे भी नहीं है उस कंडीशन की तरफ जाके। बहरहाल अल्लाह ताला जो है ये तमाम मामले इसलिए क्यों कर रहा है, क्योंकि वो निहायत रहम करने वाला है, इसलिए हर चीज की तमीज हमें वो दे रहा है। वमन यफअल ज़ालिका उदवानन, और जो कोई करेगा ये ज्यादतियां, ज्यादतियां वजुल्मन और जुल्म से, फसौफ पस अन करीब नुस्लिही, हम चलाएंगे उसे नारन आग में। यानी ज्यादती किसके साथ होती है, दूसरे के साथ होती है, और जुल्म किसके ऊपर होता है, वो अपने ऊपर होता है। कि जो कोई दूसरे के साथ भी गलत काम करे या अपने ऊपर भी जुल्म करे और दूसरों के ऊपर भी वो जुल्म करे तो वो कहाँ जाएगा, आग में जाएगा। वकाना ज़ालिका अल्लाह यसीरा, और है ये अल्लाह पर निहायत आसान काम। अल्लाह को अजाब देना कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहता नहीं है कि वो हमें अजाब दे। अल्लाह चाहता यही है कि तमाम इंसान जो है जन्नत में ही जाए। लेकिन वही है कि जब हम इस चीज पर आ जाते हैं, युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊन शहवात, जब हम उनकी पैरवी करने लग जाते हैं तो फिर हम खुद ही असबाब बना देते हैं उस तरफ कदम उठाने के। हालांकि अल्लाह नहीं चाहता है, अल्लाह तो हमें झंझोड़ झंझोड़ के हिला हिला के कहता है कि बंदे सुधर जा। फिर आगे, इन तजतनिबू, अगर तुम इज्तनाब करो, कबाइरा बड़े गुनाहों से, मा तुनहौना अन्हु, वो जो तुम रोके जाते हो जिनसे। अच्छा अहादीस से कुछ चीजें पता चलती हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा गुनाह जो होंगे बड़े होंगे, और अब कबीरा गुनाह के ऊपर किताबें भी बाकायदा अब लिखी हुई हैं और मौजूद हैं, छोटी बड़ी हर तरीके से। लेकिन हम मेन मेन गुनाह देखें जो हदीस से मिलते हैं। शिर्क हो गया आपके कबाइर गुनाह में, जादू, मर्डर करना, सूद खाना, या यतीम का माल खाना, या मैदान जंग से भाग जाना, या जिना, जिना तो करना है ही गुनाह, और जिना की तोहमत लगाना भी बहुत बड़ा गुनाह है, और वालिदैन को सताना, झूठी गवाही देना, और चोरी और शराब पीना, कत्ल करना, ये सारी चीजें तो हराम में ही आएंगी। और ये भी कह सकते हैं कि वो गुनाह जिन पर हद जारी होती है वो गुनाह भी कबायरा में ही, या वो उन गुनाहों को भी सिर्फ कबायरा में ले सकते हैं जो गुनाह जिन पर हद जारी है। तो अल्लाह कह रहा है जो उन गुनाहों से बच जाए तो हम क्या करेंगे, नुकफिर, हम दूर कर देंगे, अनकुम, तुमसे, सय्यआतिकुम, तुम्हारी बुराइयां, वनुदखिलकुम, और हम दाखिल करेंगे तुमको, मुदखलन करीमा, दाखिल करने की जगह इज्जत वाली। यानी जो वो एक मुकर्रम मकाम है, जन्नत है, अल्लाह ताला वहां दाखिल करेंगे जो इन कबाइर गुनाह से बच जाएं। अव्वल तो अल्लाह का शुक्र है हम बचे हुए हैं, लेकिन अभी गारंटी भी नहीं है कि आखिरी दम तक बचे रहेंगे, तो दुआ की तो बिल्कुल जरूरत है हमें अपने लिए भी। दूसरा कि जो कबायर चीजें जो कि आम डिस्कशन में नहीं होती हैं, हमने अपने बच्चों को भी नहीं बताई होती कि कबायर गुनाह क्या होते हैं, ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कौन कौन से गुनाह का। हम ये तो कह देते हैं शराब चोरी ये चीज हराम है, लेकिन बहुत सारी लिस्ट है पूरी हराम की। तो हमने अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए, अपना भी रिमाइंड लेना चाहिए कि वो भी बचे रहें और हम भी बचे रहें। कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है कि अगर हम अभी तक बचे हुए हैं तो आगे भी बचे रहेंगे, मतलब ये कोई सर्टिफिकेट या दावे वाली बात नहीं है। अल्लाह के हुक्म से ही बचे हुए हैं, और आगे भी अल्लाह से यही दुआ है कि हम हमेशा बचे रहें, नहीं मुब्तला होना, हमें कोई ऐसी आजमाइश में अल्लाह ताला नहीं डाले। लेकिन हमें अपनी भी फिक्र रखनी है, मुतमईन होकर नहीं बैठना है इस बात पे कि अभी तक हम बचे हुए हैं तो आगे भी बचे रहेंगे। कुछ नहीं पता अल्लाह ताला क्या आजमा दे, तो इसलिए अल्लाह की उस आजमाइश से डरते रहना चाहिए, अल्लाह से दुआएं अपने लिए भी जारी रखना चाहिए। दूसरा, इन टॉपिक्स के ऊपर बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए हमारे घरों के अंदर कि कौन कौन सी चीज हलाल है और कौन सी चीज हराम है, और हराम भी इस दर्जे की है कि उनको कबाइर में, कबाइर गुनाह में कहा जा रहा है।
اور وہ کیا ہیں، ان کے پھر عذاب کیا ہیں، اور ان کے ایک تو عذاب ہیں ہی اور سماجی بھی ان کے اندر کیا کباتے ہیں، ان پر باقاعدہ ڈسکشن ہوگا، تبھی ہمارے بچوں کو، ہمارے یوتھ کو پتہ چلے گا، نہیں تو ہمارے یوتھ کو نہیں معلوم کہ وہ جس گناہ سے وہ بچ گئے، جیسے ہم بچ گئے، جس گناہ سے نہیں بچے، جیسے اگر اللہ نہ کرے ہمیں آزمائش میں ڈالے تو ہم نہیں بچے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے اگر ہمیں بچایا ہوا ہے تو ہم نے بھی تو کوئی تعلیم تو نہیں لی ہوئی تھی نا اس چیز کی، اللہ نے ہی بچایا ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے اس چیز کو عام رواج میں لانا ہے تاکہ اپنے گھروں میں بھی ہم اس پہ ڈسکشن کریں، تاکہ جو ہمیں چیز پتا ہے اور ہم بچ گئے ہیں تو ہمارے بچے یا ہمارے اور بھی پیارے وہ بھی بچے رہیں، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس چیز کی۔ اور اس کے فائدے کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو ہماری پھر چھوٹی موٹی برائیاں ہوں گی وہ بھی دور کر دیں گے اس کی برکت سے، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ آگے انشاءاللہ آگے وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، اب یہ کون سی تمنا ہے، یہ ڈیزائر والی ہے، خواہشات والی ہے، ٹھیک ہے، کہ تم نے آگے کیا ہے، ما فضل اللہ، اس کی جو فضیلت دی اللہ نے بھی ساتھ اس کے، بعضکم علی بعض، تمہارے بعض کو بعض پر، یعنی اب یہ ڈیزائر والی چیز آ گئی، یہ چیز کب آتی ہے جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اور جب ہمارا تناظر فکس نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو، تناظر کا جو ورڈ ہے یہ بھی بہت گہرا ورڈ ہے، اس پر بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بات کریں گے۔ بہرحال جب ہماری یہ چیزیں فکس نہیں ہوتی ہیں تب ہم دوسروں کی چیزیں دیکھ کے للچا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم تمنا نہیں کرو، تمہارے لیے ٹکٹس یہ نہیں ہے کہ تم مروبیت کا شکار ہو، تم تمنا کرو، تم دوسروں کی چیزیں دیکھ کے آرزوؤں میں مبتلا ہو جاؤ یا خواہشات تمہاری بڑھ جائیں کہ میں نے بھی یہ چیز لینی ہے، بلکہ کیا کرو، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو اس نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو اس نے کمایا، مطلب تم نے دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے اپنے دیکھنے ہیں، اپنے اپنے تمہارے کیا کرنے کے کام ہے، تمہیں اس میں سے دیا جائے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، یعنی دوسرے سے جلنے کوڑنے کے بجائے یا دوسروں کی چیزوں کو ایک حریص نگاہ سے دیکھنے کے بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگو، جو دعا بتائی جاتی ہے نا، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، یہ جو دعا بتائی جاتی ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز پسند آئے، اور آنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، دیکھیں اس چیز کی تمنا ہمارے اندر آتی، تبھی تو اللہ نے آیت بتا دی کہ تم نے تمنا نہیں کرنی، یعنی یہ ڈیزائر ہے ہمارے اندر، ہم کسی کی چیز دیکھ کے، کسی کی نیکی سے بھی ہم مروب ہوتے ہیں، خالی مروب ہونے کی کنڈیشن یہ نہیں ہے کہ کسی کی ہم نے گھر دیکھا، بار دیکھا، ہم نے اس سے ہم مروب ہو گئے، مروبیت کی کنڈیشن یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی نیکیوں کو دیکھ کر بھی ہم مروب ہو جاتے ہیں، کسی انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے کام کر رہا ہے، نیکی میں لگا، ہم اس سے بھی مروب ہو جاتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مروب نہیں ہونا ہے، اپنی کوشش کرنی ہے، مروبیت کا ورڈ بھی بہت گہرا ورڈ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے، یہ جو ہم مروب ہو جاتے ہیں دوسرے کو دیکھ کے، پھر ہم تمنا آرزویں شروع کر دیتے ہیں، ہم کجلنا کڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے جو ہمارے ایک مقصد والے بامقصد کام ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر ہم اس چیز کے پیچھے آڑدوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے اس چیز کے بجائے، یعنی اس کیفیت، جب وہ کیفیت آنے لگ جائے، کسی کو دیکھ کے آپ کو فیل ہو کہ ہم بھی کاش ایسے ہوتے، تو جب یہ کاش کا ورڈ اپنے اندر سے جنم لے، تبھی فوراً سے کیا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، کہ اللہ جیسے آپ نے اس کو فضل دیا ہے نا، مجھے بھی آپ بہت بڑا فضل سے عطا کریں، مجھے بھی نوازیں، میرے لیے بھی بہت سارے اسباب بنائیں، میں بھی یہ چیز کرنا چاہ رہی ہوں یا مجھے بھی یہ چیز چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسی ٹائم آپ اپنی آرزو کو جو ہے، اپنے ڈیزائر کو ہے دبا دیں، یہ جملہ بولیں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ یہ جملہ میں نے بول دیا، یعنی اپنا جو معاملہ تھا، میرے دل کی کیفیت تھی، میں نے اللہ کو دے دی، اور اللہ نے اب اس کو پورا کرنا ہے، دیٹس اٹ، اس کو اور اس تھنکنگ کو وہیں اسٹاپ کر دیں، اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تھنکنگ ڈیولپ ہونی شروع ہو، جب نیت بننا شروع ہو، تو نیت بننے سے، جیسے ہی نیت بنے ویسے ہی اللہ سے کیا کرو، اس کا فضل مانگو، اس نیت کو پروان نہیں چڑھنے دو، کیونکہ اپنا اپنا حصہ دیکھو، تم جو کام کر رہے ہو تمہیں مل جائے گا، اور کوئی آدمی کام کر رہا ہے تو وہ اسے مل جائے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، اللہ کو پتا ہے کیا چیز تمہارے لیے ٹھیک ہے کیا غلط، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس انسان کو وہ چیز دے کے کتنا آزما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا اس کو واقعی اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہوا ہے، یا اس کو ہو سکتا ہے آزمائش دی ہوئی ہو، تم بھی اس کو دیکھ کے تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ آزمائش ہے، تمہیں ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ فضل ہے اللہ کا، ہو سکتا ہے وہ آزمائش ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس سے، اللہ تعالیٰ سے اس کی آزمائش اپنے لیے مانگنا شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، علم والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا چیز دینی چاہیے اور کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اگر ہمارا لیول یہ مقام پر آ جائے نا اس بات کے اوپر
کہ اگر کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے تو اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے، اور اگر کوئی چیز میرے پاس ہے تو اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے، اور ساتھ میں یہ آزمائش ہے، دونوں صورتوں میں آزمائش ہے۔ آزمائش اس صورت میں ہے کہ ہم کیا اللہ کی رضا پہ راضی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، یا ہم جس کو ملا ہوا ہے تو وہ اس کا کتنا حق ادا کر رہا ہے، اللہ کا پھر کتنا شکر گزار بنا ہوا ہے، یا اس کے جو آزمائش اب آگے آنے والی ہے اس کے لیے کتنا وہ پریپیئر ہے۔ تو اگر ہم اس چیز پر دھیان رکھیں نا کہ ہر حال میں اللہ کی مرضی شامل ہے، ہر چیز میں اللہ کی مرضی شامل ہے، یا مجھے چوٹ بھی لگی ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے، تو ہمیں پھر کوئی بھی بری چیز جو بری ہے نا وہ بری نہیں لگے گی۔ آگے ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے بنا دیے ہم نے وارث مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑ جائے والدین اور رشتہ دار، ان پہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کری ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ جن کو باندھ رکھا ہے تمہارے عہد و پیمان نے، فآتوہم نصیبہم، پس تو تم دو انہیں ان کا حصہ۔ ویسے تو یہ جملہ جو ہے یہ منسوخ حکم ہے، یعنی منسوخ حکم کس لحاظ سے، یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے حلیفانہ تعلق کا ذکر ہو رہا ہے۔ عربوں کا یہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی سے اتنی پکی دوستی کر لیا کرتے تھے، پھر کہتے تھے کہ تمہارا مال میرا مال، تمہاری جان میری جان، تمہارا جان کے اگر تمہیں کسی نے قتل کر دیا ہے تو تمہیں انصاف دلانا، وہ میرا انصاف دلانا، یعنی اگر وہ مر جاتا تو وارثین سے زیادہ کوشش اس کے بدلے کی اس کا دوست کرتا۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ پھر جب وہ مر جاتا تو اس کا جو وارث بنتا وہ دوست بنتا، ٹھیک ہے، یہ چیز تھی کہ دوست بھی پھر وارث بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اسلام آیا، تب جب مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہاں پر بھی یہی ہوا تھا کہ حلیفانہ تعلق ہی بنا تھا مہاجرین میں اور نصارہ میں اور انصارین میں۔ تو ان میں یہی ہوا تھا کہ مدینہ والوں میں، مکہ والوں میں پھر ایک پکی دوستی بنی تھی جس میں معاہدہ ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس چیز سے روک دیا تھا کہ تم نے اب پراپرٹی میں سے حصہ نہیں ملے گا دوست کو، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی رشتے دار بہت ہیں لینے کے لیے، دوست کا تو نمبر ہی ویسے نہیں ہے، اچھا ہوا اللہ نے منع ہی کر دیا غور کیا جائے، ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا نا پیچھے کتنے زیادہ حصے ہیں، پہلے ہی اتنے حصے ہیں، پھر ایک دوست اور دوست تو ایک ہوتا بھی نہیں، دوست بھی جانے کتنے ہوتے ہیں، وہ بھی آ جائیں تو پھر تو پتہ نہیں کیا ملے، کسی کو بھی کچھ نہ ملے۔ بہرحال اللہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے آسانی کا معاملہ ہی کیا ہوا ہے، وہ چیز ہی اللہ نے ختم کر دی، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم نے کچھ وعدہ کیا ہوا تھا اپنے دوست سے تو تم وہ دے دو، لیکن آئندہ کے لیے دھیان رکھنا، یا پھر تمہیں 1/3 اپنے مال میں سے تم وصیت کر سکتے ہو۔ یہ پتہ ہے نا ہمیں کہ ہمارے مال میں کتنا بھی مال ہے ہمارا وہ سب وارثوں کا ہے، لیکن صرف 1/3 جو ہے وہ ہمارا ہے، اب اس 1/3 کے اوپر ہم حصہ کر سکتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ اپنے مال کو کہہ دیتے ہیں کہ اس NGO کے نام ہے یا اس مدرسے کے نام ہے، نہیں، تمہارا مال تو صرف 1/3 ہے، تم نے تو صرف 1/3 کے لیے وصیت کرنی ہے، اب تم چاہے اس 1/3 کو کسی مدرسے میں ڈونیٹ کر دو، کسی دوست کو دے دو، یا کسی رشتہ دار کے اوپر وہ وصیت کر دو کہ وہ 1/3 جو مال ہے، مال میں سے وہ اس رشتہ دار کو دے دینا، تو اس میں سے چاہو تو ان کو اپنے دوستوں کو حصہ دے سکتے ہو، ادروائز وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہے اوپر ہر چیز کے خوب گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو واقعی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، تو اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہے آگے الرجال قوامون، مرد ذمہ دار ہیں علی النساء، عورتوں پر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں نا قوام کا جو ورڈ آتا ہے مرد کے لیے، وہ اس لیے آتا ہے کہ ایک تو وہ عورت کی پروٹیکشن کرتا ہے، اور دوسرا اس کی ضروریات پوری کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوامون کہا ہوا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو اوپر بعض کے، یعنی اگر دیکھا جائے تو عورتوں کے اوپر آدمی کی فضیلت اسی لحاظ سے ہے، ایک تو یہی ہے کہ وہ جسمانی طور پہ وہ بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں، عورتیں تو اتنی زیادہ قوی نہیں ہوتی جتنا آدمی جو ہے جسمانی طور پر قوت والے ہوتے ہیں، اور ذہنی طور پر بھی وہ قوی ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو سائیکی کنڈیشن ہے وہ بہت میچور ہوتی ہے، یعنی عورتیں تو جذباتی ہوتی ہیں، پھر ان کے کچھ دن بھی ایسے ایام جو ہے وہ بھی ایسے گزر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بریک ہر منتھ والا لگتا ہے، بریک ایک ان کا ان پہ ان کی کنڈیشن الگ ہو جاتی ہے مینٹلی،
या उनके ऊपर जो एक दूसरा पीरियड बच्चे की विलादत वाला आता है, तब भी उनकी पूरी बॉडी में उथल-पुथल हुई भी होती है, तो उनकी कंडीशन अलग हो जाती है। तो वो मैच्योर अपने ज़हनी तौर पर देखा जाए तो वो इतनी स्टेबल नहीं होती हैं, क्योंकि आदमी पर ये अय्याम गुज़र नहीं रहे होते हैं, उनके तो दिन एक से ही गुज़र रहे होते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हम बहुत ज़्यादा इमोशनली होते हैं। आदमी अगर गौर किया जाए, मैं कल ही एक चीज़ पर गौर कर रही थी कि अगर वाक़ई औरत को इजाज़त दे दी जाती 2-3 निकाह की, तो औरत इतनी ज़्यादा इमोशनली ना अटैच्ड, यानी फिर वो ज़ाहिर-सी बात है एक शौहर का भी हक अदा करती, दूसरे का भी करने की कोशिश करती, तीसरे की भी करने की कोशिश करती, क्योंकि वो इमोशनली अटैच्ड होती। वो सोचती कि मेरा हक है कि मैं इनकी ज़रूरियात पूरी करूँ। आदमी अगर 2 से 3 शादियाँ करते हैं, तो आपने आदमियों के रवैये पे गौर किया होगा कि अगर कुछ कोई बात हो जाती है आपके साथ मियाँ-बीवी में आपस में, तो औरत की तो नींद उड़ जाती है, लेकिन आदमी बड़े आराम से सो रहे होते हैं। और ये बड़ी आम-सी बात है, नॉर्मल बात है कि आदमियों को नींद आ जाती है। हम कहते हैं, "वाह जी! मतलब हमारी तो नींद ही उड़ा दी है इन्होंने और इनको देखो तो खर्राटे दे के आराम से सो रहे हैं, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है।" तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको इतना ज़्यादा मैच्योर बनाया हुआ है कि वो छोटी-छोटी बातों पे नहीं घबराते हैं, ना छोटी-छोटी बातों पे वो हाइपर होते हैं, ना परेशान होते हैं। वो बड़े आराम से, अगर उनके 2-3 निकाह भी हैं, तो उन 2-3 निकाह में भी वो काम हैं, बिल्कुल काम है। हालाँकि औरत एक ही निकाह में बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुकी होती है। अगर 2-3 निकाह कर दी जाए तो पता नहीं क्या हालत हो जाएगी उसकी। तो ये हकीकत बात है कि आदमी जो है इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशंस में आ जाती हैं, इसलिए बच्चे भी उनको बहुत बआसानी बेवकूफ़ बना लेते हैं। बहरहाल, क्योंकि वो मोहब्बत में आ जाती हैं फिर। वबिमा, और बवजह उसके जो अनफ़क़ू, उन्होंने ख़र्च किया, मिन अम्वालिहिम, अपने मालों में से। और एक फ़ज़ीलत उनकी इस बिना पे भी, एक तो फ़ज़ीलत इस बिना पे है ही कि अल्लाह ताला ने उनको आपके ऊपर प्रोटेक्शन वाला बनाया। यानी आप उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो आपके प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आपको किसी आप मतलब आपकी ज़िंदगी बिना औरत आदमी की नहीं गुज़र सकती, लेकिन उनकी तो बिना औरत के भी गुज़र सकती है अगर वो गुज़ारे, लेकिन आपको बहरहाल ज़रूरत है एक आदमी की। और ये औरतों को एडमिट करना भी चाहिए कि उनको बहरहाल शादी से पहले अपने बाप या भाई की ज़रूरत होती है और शादी के बाद अपने एक शौहर की या फिर बेटे की ज़रूरत होती है। तो उन्हें बहरहाल ज़रूरत है, लेकिन आदमियों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आदमी खुद कव्वाम है, प्रोटेक्ट करने वाले हैं। दूसरी फ़ज़ीलत उनको इस वज़ह से भी दी है क्योंकि वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं अपने मालों में से। औरतें या तो इसराफ़ करने वाली ज़्यादा होती हैं या बख़ील ज़्यादा होती हैं। अगर कमाने वाली होती हैं तो उनके अंदर बख़ालत भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी फिर वो जोड़ना भी शुरू कर देती हैं बहुत ज़्यादा, और कमाने वाली नहीं होती हैं तो फिर वो हद से ज़्यादा भी खर्च करने वाली होती हैं। यानी ये दोनों क्वालिटीज़ बहरहाल आदमी भी होती हैं ये क्वालिटीज़, लेकिन औरतों में भी काफ़ी पाई जाती हैं। लेकिन आदमी जो है वो बिना ही किसी रोक-टोक के, बिना एहसान जताए हुए, औरतें तो घर के काम भी करती हैं तो एहसान जताती हैं, और अगर कमाने लग जाएँ तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा उनका एहसान होता है। मैं कैसे ये काम कर लूँ? मैं अब किचन के काम करूँगी, मैं तो अब कमाने लग गई हूँ। और मैं तो खुद हायर कर लूँगी, अगर आप नहीं करवा रहे नौकर का इंतज़ाम तो मैं खुद कर लूँगी नौकर, यानी उनके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है बहरहाल। लेकिन आदमियों में एटीट्यूड नहीं होता है, आदमी बहुत आराम से कमा वो रहे होते हैं, वो साल में 2-3 सूट बनाते हैं और औरतों के बच्चों के वो बनाते रह जाते हैं। बिना कुछ कहे। तो आदमियों के अंदर ये भी चीज़ है कि वो इन्फ़ाक जो है बहुत ज़्यादा करने वाले होते हैं। इस वज़ह से भी अल्लाह ताला ने उनको औरतों के ऊपर फ़ज़ीलत दी है, क़व्वाम बनाया है। ये खुद अल्लाह ताला ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। फ़स्सालिहातु, अब नेक औरतों की बात हो रही है। बस नेक औरतें क़ानितातुन, फर्माबरदार हैं, हाफ़िज़ातुन, हिफ़ाज़त करने वालियाँ हैं, लिल-ग़ैबि, ग़ाइबाना, बिमा, बवजह उसके जो हफ़िज़ल्लाहु, हिफ़ाज़त की उनकी अल्लाह ने। यानी वो हिफ़ाज़त करने वालियाँ हैं। ग़ाइबाना क्या हिफ़ाज़त करने वाली हैं कि अपने शौहर और बीवी के जो ताल्लुकात हैं, उनको किसी के सामने डिस्कस नहीं करती हैं। ये रिवाज भी आज के समाज में आम तौर पर पाया जाता है कि शौहर तो नहीं, लेकिन बीवी जो है बहुत आसानी के साथ, लड़कियाँ जो हैं नई-नई शादी करती हैं, बहुत आसानी के साथ अपनी जो पर्सनल रिलेशन होता है वो डिस्कस कर देती हैं। हालाँकि ये बहुत गलत और बहुत बुरी बात है ये चीज़। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि वो हिफ़ाज़त करने वालियाँ हैं। मतलब एक तो उस अमल की भी हिफ़ाज़त करेंगी, दूसरा ये भी चीज़ औरतें कर जाती हैं कि फिर शौहरों की ग़ीबत शुरू हो जाती है। हालाँकि इस चीज़ की भी हिफ़ाज़त करने वाली हैं। अगर उनको पता है कुछ शौहर के अंदर ऐब हैं, तो वो उन ऐब को भी छुपाने वाली हैं। अगर उनके पास कुछ राज़ हैं शौहर के, तो वो उन राज़ को भी छुपाने वाली हैं, और अपनी भी नफ्स की वो प्रोटेक्शन करने वाली हैं, ठीक है? अपनी भी इज़्ज़त-ओ-इस्मत की वो हिफ़ाज़त करने वाली हैं ताकि कोई और
ان کے اوپر نگاہ نہیں ڈالیں، اپنے آپ کو بھی وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں، اپنے آپ پر بھی وہ دھیان رکھتی ہیں کہ ان کے اوپر ایک قوام اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے وہ یہ کام کرتی ہیں، یا اللہ نے ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے۔ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، جو فرمانبردار عورتیں ہوتی ہیں، جن کے اندر عاجزی اور تسلسل پایا جاتا ہے، وہ یہ کام کرتی ہیں۔ تو ہم نے یہ چیز اپنے اندر تلاشنی ہے، کیا ہم نیک عورتیں ہیں وہ والی جو اللہ ہم سے مطلوبہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم تو اپنے شوہر کے راز نہیں ڈسکس کرتے؟ کیا ہم تو بلا وجہ ان کی غیبتیں نہیں کرتے؟ تو یہ چیز ہم نے بھی دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر پھر فالصالحات قانتات کی بات آ رہی ہے، تو کیا ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جو تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے، فعیدوہن، پس نصیحت کرو انہیں۔ اچھا، اب سرکشی کیا کہ وہ بات نہیں مان رہی ہیں، یا بلا فضول میں ہر دھرمی پہ مبتلا ہو گئی ہیں اور بدتمیزیاں کر رہی ہیں، یا آپ کے حقوق پورے نہیں کر رہی ہیں، آپ نے جس مقصد سے نکاح کیا تھا وہ مقصد پورا کر کے نہیں دے رہی ہیں، اب آپ ان سے باقی بہت پریشان ہیں، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پہ بھی، تب آپ کیا کرو؟ ان کو نصیحت کرو، یعنی ان کو سمجھاؤ۔ پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ۔ اچھا، یہ بھی بات چیت جو ہو رہی ہے نا، یہ والی جو لائن ہے، آپ غور کریے گا، یہ صرف میاں بیوی کے لیے ہے، یہ بھی ان کے بیچ میں ہی بات چیت چل رہی ہے کہ جب عورت تنگ کرنا شروع ہو گئی، ابھی وہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا ہے آدمی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ صرف بات ابھی میاں بیوی کے اندر ہی اندر بات ہے، یہ ان کی اپنی پرسنل میٹر ہے۔ پرسنل میٹر میں وہ کیا کرے؟ آدمی کو نصیحت کری جا رہی ہے کہ ان عورتوں کو کیا کرے کہ پیار سے سمجھائے، ان کا دل جیتے، ان سے دل نرم کرنے والی باتیں کریں، ان کو لاڈ کرے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسری کنڈیشن، پہلی کر لی نہیں مانی، لاڈ بھی کر کے دیکھ لیے، نرم باتیں بھی کر کے دیکھ لی، پھر بھی وہ نہیں مان رہی ہے، دوسری حد، دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا؟ علیحدگی کر دو انہیں بستروں میں، یعنی اب بستر چینج کر دو۔ یہ بڑی گراں والی بات ہوتی ہے عورتوں کے لیے، جب شوہر جو ہے بستر پہ سے ناراض ہو کے اٹھ جاتا ہے تو عورت کو نیند نہیں آتی ہے، اصولی طور پر جو صالحات قانتات ہوتی ہے اسے نیند نہیں آئے گی، جو ہٹ ڈر میں تو وہ تو سو جائے گی آرام سے۔ بہرحال یہ سزا کے طور پہ اس کے ساتھ کیا کرو؟ بستر الگ کر دو۔ یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، فرسٹ اسٹیپ تو فیضوہن ہی کرنا ہے اس نے، اور یہ خالی ایک دن نہیں کرنا ہے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ اس نے آج نصیحت کری، اب سوچ رہا تھا کہ شام کو کچھ دکھے لیکن وہ دکھا نہیں تو اب اس نے بستر الگ کر دے، نہیں، وہ صبر کے ساتھ یہ کام کرتا چلے، پہلے فیضوہن وعد نصیحتی کرے، لیکن جب دیکھ لے بہت سارے دن گزر گئے ہیں وہ نہیں مان رہے تو اب بستر الگ کرے، اس پہ بھی نہیں مانے، وَاضْرِبُوهُنَّ، تھرڈ اسٹیپ یہ ہے جو کہ عام طور پہ فرسٹ پہ ہی اپلائی کیا جاتا ہے، اب مارو انہیں۔ اچھا، یہ مار جو ہے نا، یہ مار ہاتھوں پیروں سے مار رہی ہے، یہاں پہ جو حدیث سے یہ ملتا ہے کہ وہ جس چیز سے مارے گا نا، ہاتھ سے نہیں مار رہا ہے، مسواک کے برابر یا اس سے کچھ بڑی یا چھوٹی ڈنڈی ہوگی، یعنی آپ لے لیں ٹوتھ برش سے مارنے کا حکم کیا جا رہا ہے کہ اس جیسی چیز سے ہی مارنا ہے، ٹوتھ برش سے مار لے یا مسواک سے مارے، اس چیز سے مار لے، ٹھیک ہے۔ مارنا یہ نہیں کہا جا رہا ہے جو کہ اب وائلیشن ہوتا ہے کہ بہت برا مارا جاتا ہے عورتوں کو، تو وہ والا مارنا نہیں ہے، یہ مارنا کیوں ہے؟ اگر اتنے ہلکے، مطلب ہاتھ اٹھانا ہی بہت بڑی بات ہے، اگر وہ مسواک ہی ایک ہلکے سے بھی مسواک مار دے تو عورت کی تو نفس پہ یہی چیز بہت بھاری، اس کو تو وہ ایک تھپڑ کے برابر لگے گا نا، یعنی جب ایک ہلکی سی ڈانٹ اس کو مار کے برابر لگ سکتی ہے تو وہ ہلکی سی مار بھی تو اس کو تو پہاڑ ٹوٹ جائے گا، تو وہ ظاہر سی بات ہے سدھر جائے گی، اس کو ایک نصیحت مل جائے گی کہ ابھی تو ایک چھوٹے سے ڈنڈے سے پٹی ہوں، آگے پتہ نہیں کیا حالت بنے، تو وہ یہ کیا کنڈیشن، لیکن یہ تھرڈ اسٹیپ ہے جو کہ عموماً فرسٹ پہ اپلائی کیا جاتا ہے، فرسٹ پہ اپلائی کرنے والی چیز نصیحت ہے، پھر بستر الگ کرنا ہے، یہ چاہے ویسے یہ چاہے یہ آدمیوں کے لیے ہی ہے، اور تیسرا کیا ہے، یہ وہ مارے گا لیکن مارنے کے لیے بھی کنڈیشن ہے، پھر اگر اطعنکم، وہ اطاعت کرے تمہاری، یعنی اب بات مان جائے، وہ سدھر چکی ہے، اس کو پتا چل گئے ہیں الارمنگ جو سائنس آپ نے دیے تھے اسے سائن، تو وہ ان سائن سے بہت زیادہ محتاط ہو چکی ہے، اب سدھر گئی ہے، فلا تبتغوا علیہن سبیلا، تو نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے اب وہ سدھر چکی ہے، اب درست چل رہی ہے، اب تمہاری اطاعت کر رہی ہے، لیکن تم ابھی بھی ان پر کچھ نہ کچھ حربہ اپنانے کی کوشش کر رہے، تو تم اب درست رہو، ٹھیک ہے، تم نے اب صحیح رہنا ہے، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ ہے بہت بلند بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، تو لیکن تم نے بھی درست رہنا ہے، اگر کنڈیشن تمہیں مل چکی ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی عمل کرنا ہے، نہ کہ تھرڈ اسٹیپ کو فرسٹ پہ اپلائی کرنا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرو تم شقاق اختلاف سے، بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ اچھا،
اب یہاں پر جو ہے نا ابھی تک تو فیملی میٹر تھا، یعنی اب میاں بیوی کے درمیان میں ہی بات چل رہی تھی، لیکن اب وہ جو اس نے یہ چیزیں کر کے دیکھ لی، لیکن میاں بیوی میں پھر بھی اختلاف موجود رہے، یعنی یہ اسٹیپ بھی اپلائی کر لیے لیکن میاں بیوی کے اختلافات ختم نہیں ہوئے، تب اب وہ جو ہے اپنے پیرنٹس کی طرف جائے گا، یعنی فرسٹ ڈاٹ پہ نہیں جائے گا۔ عمومی طور پہ ہم یہی کرتے ہیں کیونکہ تربیت نہیں دی جاتی ہے نہ ہی لڑکی کو نہ ہی لڑکے کو، کہ تمہاری اب شادی ہو چکی ہے، بچپنا تم نے چھوڑنا ہے، اب تمہارے تم اس کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے، لباس کا مطلب اس کو پتا ہونا چاہیے، لباس کا مطلب کیا کہ اگر تمہارے جسم پہ سے کوئی کپڑا ہٹا دیا جائے تو تمہیں کیسی فیلنگس آئیں گی، تو ایسے ہی اگر تم اپنے شوہر بیوی کا یا بیوی شوہر کا کوئی راز کھولے یا کوئی بات کھولے تو وہی فیلنگس پھر اس رشتے میں بھی آئیں گی جو لباس کے اتارنے پر آتی ہیں، تو تم ایک دوسرے کے لباس ہو، خیر یہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ بہرحال اگر یہ چیز کام ہو چکے ہیں، میاں بیوی نے میاں نے اپنے بھی جو اپلائی تھی بھی اپلائی کر لیے، لیکن پھر بھی اختلاف موجود ہیں، پھر بھی نئی بات بن رہی ہے، تب کیا کریں؟ پھر اس انسان کو ڈالیں گے جو میچور ہوگا۔ اچھا اس کی بھی نا ایک کنڈیشن تھی، میں نے یہ پڑھی تھی، اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ کس انسان سے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم بات کریں گے اس چیز پر، کہ کنڈیشن ہو چکی ہے، میاں بیوی کے اندر اختلاف آ چکا ہے، لیکن اختلاف آنے کے بعد تو کس انسان کے پاس جائے کہ اپنا مشورہ ڈسکس کریں، بہت زیادہ مطلب شوہر کی طرف سے یا پھر بیوی کی طرف سے بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہو چکی ہے، تو کون سا ایسا انسان ہونا چاہیے جس سے وہ اپنا مشورہ کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ابھی یہ آیت کو کرتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس سے بات کروں گی میں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقِ بَيْنِهِمَا، اور اگر ڈرو تم اختلاف سے ان دونوں کے درمیان، فَبْعَثُوا حَكَمًا، تو مقرر کرو ایک منصف، من آلہ، اس مرد کے گھر والوں میں سے، ٹھیک ہے؟ وَحَكَمًا، اور ایک منصف، منصف ہے یا منصف ہے یا منصف ہے یہ ورڈ، منصف، من اہلیہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے، یا ایک آدمی منصف لے لیں، ایک حکم جو ہے آدمی کے گھر والے سے، ایک حکم جو ہے عورت کے گھر والے سے، ان کو لیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان سے پھر ان کو ڈال کے اپنے پھر بات چیت کروائی جائے۔ این یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا، یوفق اللہ بینہما، موافقت کرے گا، پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان، یعنی وہ دونوں لیکن جو ریلیٹیو ہو نا، لڑکے کے بھی لڑکی کے بھی، تو وہ یہی کوشش کریں کہ ان کا گھر ہو جائے، نہ کہ یہ والی باتیں کریں کہ ان کا گھر خراب ہو جائے۔ عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ باتیں یہی کی جاتی ہیں کہ ان کا گھر خراب ہی ہو جائے، ان کی نہیں بنے گی، حالانکہ اگر تھوڑا سارا چاشنی ڈال دی جائے تو گڑ اور زیادہ میٹھا ہو جائے گا، چاشنی ڈالنے کی ضرورت ہے لیکن نمک کی جگہ، تو اگر وہ لوگ دونوں جو ہیں اتنے میچور ہیں اور وہ آ کے یہی باتیں کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ان دونوں کا گھر آباد ہی رہے، اختلاف نہیں رہے، الگ نہیں ہو، اور وہ دونوں بھی پھر یہی چاہیں کیونکہ انہوں نے بھی اتنی حکمت کے طریقے سے کام کرا تھا، پھر وہ بھی میاں بیوی یہی چاہنے لگ گئے ہیں کہ موافقت ہی ہو جائے، اصلاح ہی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں پھر محبت ڈال دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ ہے خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر معاملات پتہ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ باخبر نہیں ہے یا ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، سبحان اللہ۔ اب ہم ریسیٹیشن کی طرف پڑھتے ہیں، یہ میں نے نمبر آیت کا غلط ڈالا ہوا ہے، آیت نمبر یہ 24 ہی ہے نا، آیت نمبر 24 ہے، ہاں جی، آیت نمبر 24 سے 35 تک ہے یہ۔ چلیں جی اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ہاں جی، آج کی کلاس یہیں تک ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.